अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और दो चीजें इस वक्त हमारे लिए एक फैक्ट, एक रियलिटी बनकर हमारे सामने। नंबर एक कि जी रुपए की कदर गिरती चली जा रही है। दिस इज द वीकेस्ट क्लोजिंग वी हैव एवर हैड। इस वक्त एक यूएस डॉलर के अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपए की कदर है तनाब 178 रुपीज, विच इज द लोएस्ट। और अगर आपको बैठे बैठे गुर्बत का एहसास हो रहा है तो ये बिल्कुल सही है, बिकॉज आपकी मेरी नेटवर्थ नीचे गिरती चली जा रही है। और कल जिस तरह के हम गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत सारे जबरदस्त प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव मौजूदा हुकूमत ले रही है, लेकिन ये प्रो पुअर हैं, यानी जो सबसे वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, जो सबसे कमजोर तबका है, उनके लिए एहसास करके उनकी सेहत का, उनकी एजुकेशन का, उनके रोजगार का कुछ ना कुछ किया जा रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह के हम देखते हैं कि एक इक्वलाइजर माशरे में इक्वालिटी लाने के लिए, इक्विटी लाने के लिए जो अमीर तरीन तबका है उसकी लग्जरीज को मजीद टैक्स किया जाएगा ताकि एक मसावात कायम हो। इन तमाम सूरतों में जिस तरह के कल तर्जुमान फाइनेंस मिनिस्ट्री मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, ये बात आया है कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास के लिए अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई पॉलिसीज नहीं बन रही और वो काफी तकलीफ में। मिडिल क्लास के मसाइल की बात करें, शहर के मुल्क के बेशतर इलाकों में इस वक्त गैस नहीं आ रही है, दवाओं की कीमतें भी ऊपर जाने का खदशा है और सबसे ज्यादा बढ़कर माहौलियाती आलूदगी भी टॉप पर है। यानी एक दफा फिर हम देखते हैं कि लाहौर में जो आलूदगी के नंबर्स हैं, जो पोल्यूशन की बात है, वो दुनिया के सबसे ज्यादा आलूदा तरीन फिजा का इशारा दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि सर्दी भी बढ़ती चली जा रही है और उसको कम करने के लिए यकीनन जो लोग आग अगर जलाते हैं, हीटर का इस्तेमाल करते हैं, ये मजीद माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रही है। इस वक्त क्या सूरत हाल है जी मौसम की, ये जानते हैं। हमारे साथ हमारी साथी हुमा भट्ट मौजूद हैं फ्रॉम लाहौर, लेकिन उनसे बात करने से पहले आपको ये भी बताते चलें कि दिसंबर का महीना अपने साथ बहुत सारे सेंटिमेंट्स लेके आता है। ये तो जी मौजूदा हकीकतें हैं जिसमें हम बात जरूर करेंगे, लेकिन आज का दिन अगर हम याद करें, ये बड़ा ही दर्दनाक और बहुत ही कर्ब वाला दिन है, ना सिर्फ हमारे कुछ खास वालदैन के लिए बल्कि हमारे पूरे मुल्क के लिए। अगर मैं पर्सनली भी अपनी बात करूं, एपीएस का सानेहा जो कि 2014 में 16 दिसंबर यानी आज ही के रोज हुआ, एक ऐसा दिन है जिसने हमारे ज़मीर को, हमारी रूह को झंझोड़ कर रख दिया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी हम इस सदमे से निकल नहीं पाए हैं। और जो लोग ये महसूस करते हैं कि जी ये तकलीफ अब हमारी नहीं है या बहुत पुरानी बात हो गई, तो ऐसा लगता है कि वो सोए हुए हैं, गहरी नींद में हैं और उनको अंदाजा नहीं है कि क्या वो फीलिंग होती है कि आप अपने बच्चे के बहुत ही बेहतरीन मुस्तकबिल के ख्वाब देखें, शायद अपनी बहुत सारी कुर्बानियां देकर उसकी तालीम का सिलसिला जारी रख रहे हों, और वो जगह जहां उसकी जहनी अफजाइश होनी थी, जहां उसने अपने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाने थे, एक खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए तैयारी करनी थी, उसी जगह को उसकी कत्लगाह बना दिया जाए। एक ऐसा वाकया जिसकी इमेजेस आज भी मैं देखती हूँ, बात करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई थिंक वी विल नेवर रियली रिकवर फ्रॉम इट। लेकिन उम्मीद थी कि शायद इस वाकये के बाद ये एक टर्निंग पॉइंट बने पाकिस्तान के लिए, लेकिन सद अफसोस कि आज भी हम देखते हैं ये वाकया 2014 में हुआ था और 2021 में हम देखते हैं कि बड़ी बेदर्दी के साथ हम एक शख्स को लिंच करके उसका कत्लेआम कर देते हैं। तो हमारी अपनी एक बारबेरियनिज्म सामने आती है जिसकी वजह से हमारा सर दुनिया के सामने झुक जाता है। ये इंतहा पसंदी का अफरीद, ये एक्सट्रीमिज्म, ये टेररिज्म, इसको जब तक हम अपने आप से खत्म नहीं करेंगे ये कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले, हुमा से गुफ्तगू करने से पहले आपको एक रिपोर्ट एपीएस के इस दर्दनाक वाकये से, क्योंकि ये हमारी तारीख है, ये सानिया वो है जिसने आपको, मुझे, हम सबको बदल देना था। और अगर हम इसको भूल जाते हैं तो हम अपने साथ, अपनी तारीख के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में होने वाला सानेहा, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। दहशतगर्दों ने वर्सक रोड पेशावर की दरगाह में मौजूद कमसिन बच्चों का कत्लेआम किया। कलमों की सयाही ने कल्बों के लहू का रूप धारा था। तलबा और प्रिंसिपल ताहिरा काजी समेत 130 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 घंटे से ज्यादा के ऑपरेशन के बाद कलअदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया।
اس دلخراش واقعے کے بعد پوری قوم نے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے عزم کو جلا بخشی. APS کے بچوں اور اساتذہ کے لہو سے جلتے دیے ہمیشہ دہشت گردی سے نفرت اور امن سے محبت کا پیغام دیتے رہیں گے. لیکن یہ پیغام ہمارے ہر گلی کوچے میں جانا ضروری ہے. ہر دفعہ یہ دشمن بھیس بدل کر یا چھپ کر وار نہیں کرتا. کبھی کبھار آپ کو ایک موب کی صورت میں انسٹیگیٹ بھی کرتا ہے. کبھی کبھار آپ کو ایک ایسا مجمع بنا دیتا ہے جس کو ایک قوم کہنا شاید مشکل ہو جاتا ہے, اور ان کے بیہیویئر سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بالکل ہی ہر ہیومن رائٹ سے, ہر تکلیف سے, ہر بیسک احساس سے بالاتر ہو گئے. تو یقیناً آج کا دن ایک دفعہ پھر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ان معصوم شہیدوں کا خون رائگاں نہیں جانا چاہیے, اور ہم میں کچھ تو تبدیلی, کچھ تو احساس ہی پیدا کر کے جائے. آگے بڑھتے ہیں جی پروگرام میں. ہماری ساتھی ہما بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور شدید سردی ہے جی لاہور میں. کراچی والے تو صرف سوچ سکتے ہیں. السلام علیکم ہما, اور تھینک یو سو مچ کہ صبح صبح آپ رپورٹ کر رہی ہیں لائیو. اس سے پہلے ہم آف لائن آپ کو دیکھ رہے تھے. بہت زیادہ سردی ہے اور یقیناً آپ کے دانت بھی بج رہے ہیں. مجھے بتائیے سچویشن کیا ہے؟ لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں یا زندگی روا دوا نظر آ رہی ہے آپ کو سڑکوں پہ؟ وعلیکم السلام سدرا, اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, دانت بجنے والے ہیں. اور ساتھ میں اس وقت میرے لیے یہ مائک جو پکڑنا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے, وہ اس وجہ سے کہ سردی بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور اگر ہم لوگ یہ بات کریں کہ لوگ گھروں میں ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کوئی بھی گھر میں نہیں ہے, کیونکہ یہ ورکنگ ٹائم ہے اور لوگ جو ہیں وہ دفاتر جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے وہ تعلیمی ادارے بھی کھلے ہوئے ہیں. تعلیمی اداروں میں بھی تمام بچے بھی جا رہے ہیں, بڑے بھی جا رہے ہیں. اوقات کار کی پریشانی سب کو ہو رہی ہے کیونکہ یہ صبح کا وقت ہے, اور صبح کے وقت جو ہے وہ دھند بھی ہوتی ہے, اسموک بھی ہوتی ہے, سردی کی شدت بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ ضرور پرابلم ہو رہی ہے. لیکن ہم لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ وہ لوگ جو کہ کبھی مری نہیں گئے, جنہوں نے کبھی ناردرن ایریاز نہیں دیکھے ہیں, ان کے لیے لاہور بہت ہی بہترین جگہ ہے کہ ان دنوں میں انہیں مری کا موسم جو ہے وہ لاہور میں ہی مل جاتا ہے. اچھا ہما, ایک بالکل صحیح کہہ رہی ہے, تو آپ سیر و تفریح کے حوالے سے کہہ رہی تھی, لیکن کل کی کچھ خبریں یہ تھیں, ہم رات کے خبرناموں میں دیکھ رہے تھے کہ جتنی پروازیں لاہور کا رخ کر رہی تھیں انفارچونیٹلی ان کو ڈائیورٹ کرنا پڑا. جو پروازیں کراچی سے ٹیک آف نہیں کی تھیں ان کو منسوخ کر دیا گیا. انٹرنیشنل جو فلائٹیں لاہور آ رہی تھیں ان کو بھی ڈائیورٹ کر کے اسلام آباد بھیج دیا گیا. جو پروازیں ٹیک آف کر چکی تھی ان کو بھی ڈائیورٹ کر کے اسلام آباد بھیج دیا گیا. اس سے لگتا ہے کہ مسافروں کو اور وہ لوگ جو لاہور آنا چاہتے ہیں بہت مشکل کا ان کو سامنا ہے. مجھے بتائیے اس وقت کوئی آپ کے پاس اپڈیٹ ہے کہ کیا رن وے اینڈ ایئرپورٹ آپریشنل ہے؟ جی بالکل, اس وقت بھی ہم لوگ یہی کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال, کیونکہ کل رات 8 بجے سے یہ صورتحال ہے کہ تمام ایریاز جو ہیں وہ موٹر ویز بھی بند کی گئی ہوئی ہیں, اور وہی صورتحال جو ہے وہ رن وے پر بھی ہے. ابھی بھی مطلب ابر آلود بھی ہے, نہ سورج کہیں دکھائی دے رہا ہے, دھند ہی دھند ہے ہر طرف, اسموک بھی ہے, لیکن زیادہ تر اس وقت جو ہے راج ہے وہ دھند کا ہو گیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے پروازوں کا شیڈول کافی زیادہ متاثر ہے اور لوگوں کو کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے. اور دوسری طرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پروازوں کا, ریلوے شیڈول جو ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہے. لوگ کل گزشتہ روز بھی ہم لوگ وہاں پر پہنچے, تو مسافروں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے. کل بھی کئی حادثات ہوئے, الحمدللہ کسی کی بہت زیادہ سیویئرلی انجرڈ ہونے کی خبریں نہیں آئیں, لیکن کئی گاڑیوں کے آپس میں ٹکرا جانے کی وجہ سے سینکڑوں لوگ زخمی ضرور ہوئے ہیں. سو پلیز بی ویری ویری سیف وین یو آر اسٹیپنگ آؤٹ. اچھا جی, اب ذرا کراچی کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ میٹ ڈپارٹمنٹ کے سردار سرفراز صاحب بھی موجود ہیں, آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. سر, کراچی میں بھی ایسا لگ رہا ہے وہ جو سال کے 10 دن ہوتے ہیں نا ہماری سردی کے, وہ آ ہی چکے ہیں, کیونکہ کل پرسوں رات کو درجہ حرارت تقریباً 10 ڈگری سیلسیس تک گیا تھا. کیا کہیں گے, کیا یہ ہفتہ کراچی میں ہم سردی ایکسپیکٹ کریں؟ جی بہت شکریہ. جیسے کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہماری فورکاسٹ تھی کہ 15 یا 16 دسمبر سے آنورڈ یہ مائلڈ یا کہہ لیں مائلڈ سے ماڈریٹ سردی کی لہر آئے گی کراچی میں. تو آج بھی 10.8 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, اور یہ 3-4 دن ہیں اگلے 19 تاریخ تک یا زیادہ سے زیادہ 20 تک ہے یہ سلسلہ کہ 9 to 11 اسی رینج میں رات کے ٹیمپریچر اور دن کے ٹیمپریچر بھی اب نیچے آئیں گے. پہلے تو 29-30 کی رینج میں چل رہا تھا, تو اب امید ہے کہ یہ 25-26 زیادہ سے زیادہ 25. اچھا سردار صاحب, آپ کے لیے ایک بڑا مزیدار سوال آیا ہے, کیونکہ ہو گئے ہیں سویٹر مہنگے, تو کراچی والے پوچھ رہے ہیں کہ اتنی سردی ہے کہ سویٹر خریدے جائیں یا ہم شال وال میں گزارا کر لیں گے. کتنا لمبا اسپیل آنے والا ہے یہ ٹھنڈ کا؟
دیکھیے یہ میں نے کہا نا کہ یہ اتنا لمبا اسپیل نہیں ہے. آج 16 تاریخ ہے تو پھر 19 تک ہے زیادہ سے زیادہ, اور اس کے بعد ٹیمپریچر دوبارہ بڑھ جائیں گے. یہ کہہ لیں آپ کے پھر 25-26 کو تک یہ سلسلہ نا 14-15 کی رینج میں رہے گا ٹیمپریچر منیمم. اور پھر 24-25 سے ایک ویسٹرلی ویو آئے گی جو بلوچستان میں, جس کی وجہ سے اچھا ویدر ہوگا. کوئٹہ میں برف باری ہو سکتی ہے, شمالی علاقوں میں KP, کشمیر, GB ان سب ایریاز میں تیز اچھی بارش اور اچھی برف باری بھی متوقع ہے اس سے پہاڑوں پر. تو کیا ہم یہ کہیں کہ اگر یہ 24 کے بعد جیسے آپ نے کہا ویسٹرلی ویوز اگر آتی ہیں, اور ہمیشہ کراچی میں کہا جاتا ہے جی کوئٹہ کی ہوا چل رہی ہے, تو جب کوئٹہ کی ہوا چلے گی تو لاسٹ ڈیز آف دسمبر اور جنوری اس کے لیے کیا فورکاسٹ ہے؟ کیا کراچی میں ٹھنڈ ہوگی اس وقت؟ جی بالکل ہوگی. وہی میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جب ویسٹرلی ویو ایک دفعہ ملک سے پورے سے پاس آن کر کے آگے نکل جاتی ہے تو اس کے پیچھے پھر کولڈ ایئر فالو کرتی ہے. تو وہ کولڈ ایئر جب نیچے تک انٹروڈ کرے گی تو جیسے مشہور ہے کہ کوئٹہ کی ہوائیں آ گئی, تو دسمبر کے لاسٹ ویک میں بالکل کوئٹہ کی ہوائیں متاثر کریں گی کراچی کو, اور پھر جنوری کا پہلا ہفتہ. تو یہ دورانیہ جو ہوگا ہفتہ سے 10 دن وہ زیادہ ٹھنڈ رہے گی اس میں. صحیح. اور جو کولڈ ویو کا ذکر کیا جا رہا تھا اس دفعہ کراچی میں متوقع ہے یا نہیں؟ بیکاز ہم نے گزشتہ میں خیال میں کووڈ کے آنے سے پہلے جو ونٹرز پاکستان میں کراچی میں آیا تھا اس میں تقریباً ہم نے دیکھا کہ ٹھنڈ مارچ تک لاسٹ کی تھی, جو کہ ایک بڑی حیرانگی کی بات تھی کراچی آئٹس کے لیے. اس دفعہ ایسا کوئی سلسلہ؟ دیکھیے اوور آل تو اگر مطلب سیزنل پروڈکشن جیسے ہے وہ تو معمول سے تھوڑے سے زیادہ ہی ہیں ٹیمپریچر رات کے, لیکن ظاہر ہے وہ سیزنل پروڈکشن اتنی اس طرح سے نہیں ہوتی کہ مطلب اسی طرح کی چیز ہو جائے. بہت بہت شکریہ. جی کراچی والوں کے لیے اتنی کوئی خاص ٹھنڈی کی خبر نہیں ہے. آپ تھوڑا سا ماحول بنا کے خود ہی اے سی ویسی چلا کر اور بغیر سویٹر پہنے شاید تھوڑی سی سردی کو انجوائے کر لیں. لیکن واپس چلتے جی لاہور, ہما ہمارے ساتھ ہیں. ہما مجھے بتائیے کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے, اور کل اسد عمر صاحب نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا ان میٹنگ کہ جی جو اسکول بند کیے جائیں گے سردیوں کی چھٹیوں کے لیے وہ جنوری میں ہوں گے. اس وقت لاہور میں اور باقی علاقوں میں تو بڑی ٹھنڈ ہے, تو بچوں کے لیے مشکل نہیں ہو رہی صبح اسکول جانا؟ بالکل سدرا, بہت ہی زیادہ مشکل ہے بچوں کے لیے خاص طور پر, کیونکہ بڑے جو ہیں وہ تو پھر بھی تھوڑا سا برداشت کر لیتے ہیں, لیکن بچوں کے لیے برداشت کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہے. اور ان کے والدین اس سے بھی زیادہ پریشان ہیں, کیونکہ وہ کل بھی یہی بات ہو رہی تھی. بہت سے والدین جو ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کب چھٹیاں آئیں گی, کیونکہ بچوں کے لیے صبح صبح جانا بہت مشکل ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں. نزلہ, زکام, کھانسی تو بالکل نارمل روٹین ہو گئی ہے, اور بچوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر جو ہسپتالوں کے چکر لگانا, پرائیویٹ کلینکس میں جانا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے. بچوں کی پریشانی ایک جگہ پر, لیکن دوسری طرف ہم لوگ یہ بھی دیکھتے جا رہے ہیں کہ اسکول جو مالکان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت بھی چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ حرج ہو چکا ہوا ہے پڑھائی کا, اور ہم لوگ پڑھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. سو بچوں کو یہاں پر ضرور بھیجیں تاکہ ان کی جو پڑھائی کا حرج ہے وہ ختم ہو, کیونکہ کورونا کے دنوں میں بھی انہوں نے بالکل بھی کچھ نہیں پڑھا ہے. تو اگر اب انہیں موقع مل رہا ہے پڑھنے کا تو انہیں ضرور پڑھانا چاہیے. لیکن ایک طرف تو یہ بات ضرور ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے, بچوں کے لیے برداشت کرنا جو ہے وہ کلاس رومز میں بھی بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ وہاں پر ایسی کوئی ایسی چیز فیسلٹی نہیں پرووائڈ کی جاتی کہ کمرے جو ہیں وہ گرم تھوڑے سے کیے جا سکیں جہاں پر بچے بیٹھ سکیں. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ ہماری ساری کی ساری جو کنسٹرکشن ہوتی ہے عمارتوں کی وہ گرمی کے موسم کے لحاظ سے ہوتی ہے, تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ جب بہت ٹھنڈ ہوگی تو کیا کیا جائے گا. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, لیکن تھوڑا بنڈل اپ کریں. مجھے تو بڑا پرسنلی بڑا کیوٹ لگتا ہے جب بچے ٹوپیاں, گلوز پہن کے جا رہے ہوتے ہیں اسکول, لیکن ہاں صبح اٹھنے کی تھوڑی عادت بھی ڈالنی پڑے گی. دوسرا یہ کہ کئی اسکولوں نے یہ پیرنٹس کو لیٹرز باقاعدہ بھیجے, نوٹسز بھیجے کہ کیونکہ بچے اتنے دنوں کے بعد آ رہے ہیں, بہت سارے وبائی امراض, وائرسز پھیلے ہوئے ہیں, تو بچوں کو فلو شاٹ ضرور لگوائیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں پلیز گو ٹو اے پرائیویٹ کلینک اور بچوں کو فلو شاٹ ضرور آپ لگوائیں. بہت شکریہ ہما, میں آپ کو زیادہ دیر ٹھنڈ میں نہیں رکھوں گی. یو مسٹ آلسو گو اینڈ فائنڈ سم شیلٹر, خاص طور پہ کیونکہ اسموگ ہے, کووڈ بھی ہے, اسموگ بھی ہے. سو پلیز میک شیور کہ پیپل ان پنجاب, خاص طور پہ لاہور وغیرہ میں, آپ ضرور اپنا فیس ماسک پہنیں. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, اینڈ ویل بی رائٹ بیک.